अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, और पीर का दिन आपने फिर कमान संभालनी होती है और निकलना होता है, यानी मोर्चों की तरफ निकलना होता है, जॉब की तरफ, अपने काम के सिलसिले में निकलना होता है। बड़ा मुश्किल होता है भाई सब। 2 दिन के बाद आप रेस्ट पे होते हैं, यानी 2 दिन मुसलसल रेस्ट और फिर काम की तरफ आगे बढ़ना। तो यकीनन आज सुबह जब मैं इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के उफ़क़ की अगर हम बात करें तो वैसे भी हाय रब्बा ठंडी ठार हवाएं चले। नवंबर का महीना है, वैसे तो ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन मौसमियाती तग़य्युरात और ये जो तब्दीलियाँ हैं उससे बड़े मसाइल आपके सामने। सर्दियाँ आती हैं तो बहुत देर से आती हैं, और गर्मी आती हैं तो भाई आती है तो फिर जाती नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार है। फिर इससे पहले एक हफ्ता दो कबल जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिससे मौसम काफ़ी औसम हो गया था। लेकिन फिर हमारी शुरुआत होती है कि ऐसे शायर से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तकलीफ़ से गुज़रे, बड़े दर्द से गुज़रे। उनकी शायरी में वो रंज गम, चाहे वो अपनों से बिछड़ना या अपनों का सताना हो, चाहे वो बैरूनी ताकतों के सामने वो सब कुछ मलियामेट होके देखना हो, या अपनी वालदा की जुदाई हो, और वो सोतेली माँ का दर्द जो उस माँ ने दिया, यानी माँ बन के नहीं बल्कि सोतेली बनकर मीर तकी मीर को जो दर्द दिया, वो दर्द उनके सामने रहा। और फिर आपको याद होगा मीर तकी मीर का एक शेर है, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है मीर। यकीनन दर्द इतना होता है, गम इतना होता है कि आपकी ज़िंदगी इन गमों से, इस दर्द से निकलते निकलते कहीं ना कहीं आप इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। बहरहाल मीर तकी मीर जो है 28 मई 1723 को आगरा में पैदा हुए, और इनका नाम था मीर मोहम्मद तकी। और मीर इनका तखल्लुस था, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरुआत में बात की कि वालदा की डेथ होती है, तो जो वालदा दूसरी आती है, सौतेली माँ जब होती है, तो उसका रवैया बहुत चेंज होता है, और उस रवैये की वजह से मीर तकी मीर जो है मुख्तलिफ मसाइब का उनको सामना होता है, टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आप देखें कि उनकी जो शायरी या उनका लिखने का अंदाज़ था वो इतना कमाल का था कि जिसकी वजह से उसने जो है मीर तकी मीर ने उस वक्त, उस ज़माने में कमाल के शायरों में अपना नाम गिनवाया। उर्दू शायरी में उनका मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद था कि उन्हें बड़े बड़े, मैंने जिस तरह बात की, बड़े बड़े शोराओं में उनका शुमार होने लगा। और मीर तकी मीर दरवेश सिफ्त इंसान थे और सादा तबीयत के मालिक थे। उनकी ज़िंदगी, जिस तरह मैंने बात की, मसाइल बहुत थे, लेकिन उनका एक शेर है जो शायद आपने सुना भी होगा। बहुत सारे सॉन्ग्स उनके लिखे गए हैं। एक ये सॉन्ग शायद आपने सुना होगा, लेकिन हमने एक 2 लाइनें ली हैं। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए कि यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। अब ये जुदाई उस महबूब की है जिसने मीर तकी मीर को दर्द दिया था, या किसी और की जुदाई का वो दर्द सह रहे हैं और बता रहे हैं। इसी तरह मैं अगर उनके हवाले से बात करूँ, तसव्वुफ़ की झलक भी उनके, दर्द तो है, तकलीफ़ तो है। शायर कहते हैं ना कि शायद जो शायर है, शायर की ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उसकी शायरी में निखार पैदा होता है, और वो निखार जब पैदा होता है तो यकीनन आपकी शायरी मज़ीद निखर जाती है, और तब जाके आप लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। यही वजह थी जो हम हमेशा कहते हैं कि शायर की ज़िंदगी में हमेशा कोई ऐसा वक्त भी आया होता है जिससे वो शदीद तकलीफ़ में गुज़रता, और कहा जाता है कि दिल ना टूटा हो। लाजमी नहीं है कि किसी पड़ोसन के मामले में आपका दिल टूटा हो, या किसी कॉलेज के बेंच में बैठी कोई हसीन दोशीज़ा, ऐसा भी हो सकता है कि माशरे के दुख दर्द, वो तकलीफ़, वो मसाइब का भी आपका सामना हो, तो जब दिल टूटता है एक आह निकलती, और आह निकल के फिर जब कलम से जो कुछ निकलता है वो कमाल कर जाता है। तो एक शेर है उनका, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए,
पंखड़ी एक गुलाब सी है। यकीनन ये शेर आपने कॉलेज के ज़माने में किसी ख़त में लिख कर भेजा भी होगा। उस ज़माने में यानी हमारा जो ज़माना था, मोबाइल नए नए आए थे और बड़े महंगे थे, तो खतूत का सिलसिला चलता रहता था। एक और शेर इनका, आँख थे इब्तिदाए इश्क में हम, हाय आँख थे इब्तिदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। कमाल की बात है कि जब आप भरपूर प्यार करते हैं, भरपूर तरीके से किसी को चाहते हैं, मुखलिसी से चाहते हैं, तो फिर आप कमाल कर जाते हैं। एक और शेर है, और जारी बात है इधर मुझे ऐसा लगता है कि दर्द को शदीद दर्द उठा है, और शेर जब मैंने सुबह सुबह आते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। जिनके दर्द दिल टूटे हैं, नवंबर का महीना है, दिसंबर है, बहुत सारे दिल टूटने वाले हैं, बहुत सारे दिल जुड़ने वाले हैं। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे ये लाजिम है मीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे ये लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आखिरी शेर था, बड़ा मजे का था, लेकिन मट्टी पा हुई साहब ने कहा भाई हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गए भाई साहब, हमने आपके तरले मिन्नतें कर दिए, बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा आपके जज्बातों का, लेकिन आपको ख्याल ना आया कि हाँ मेरे लिए जो कुछ कर रहा है वो मुझे भी थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए। लेकिन बहरहाल होता है, नौजवानी में, नौजवानी के दहलीज पे कई दिल टूटते हैं, कई दिल जुड़ते हैं। सो मीर तकी मीर के बारे में और उनकी शायरी तसव्वुफ़ के साथ हो, वो इश्क मिजाजी हो और चाहे वो इश्क हकीकी हो, उसके हवाले से उन्होंने लिखा, जो भी लिखा कमाल का लिखा है। बहरहाल हम आपको लेके जाते हैं आप सबके फेवरेट डेली डोज के हवाले से, यानी सच सवेरा का डेली डोज। अमेरिका में एक शख्स ने अपना जो यानी इनाम याफ्ता 550 किलो वजनी कद्दू पर 45.67 मील का फासला दरिया में तय करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब अंदाज़ा लगा ले कि कद्दू में बैठ के भाई साहब गोते लगाते रहेगा। आपको विजुअल में हम दिखा रहे हैं कि भाई साहब ने ये वो कद्दू है जिससे हम हलवा भी बनाते हैं मज़े मज़े के। आजकल सर्दियां हैं, मार्केट में इन है। अमरीकी रियासत ओरेगन से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी क्रिस्टन, जो 2011 से बड़े बड़े कद्दू उगा रहे हैं और रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, वेस्ट कोस्ट जॉइंट पैम्पकिन रेक्टिया में हिस्सा लेने के लिए 2013 से बड़े बड़े कद्दुओं को कश्ती में बदलना शुरू किया। गैरी ये मुकाबला गुज़श्ता 4 बरस से मुसलसल जीतते आ रहे हैं। गैरी ने इस बार अपना उगाया जो यानी कद्दू है, लॉबस्टर नामी कद्दू, इसको अंदर से खाली किया और अंदर से खाली करके इस कद्दू को कश्ती में, यानी आप देखें विजुअल में, यानी पूरी कश्ती बना दी। और फिर इसने बोला कि भाई साहब हम थोड़ा सा डिफरेंट सा, थोड़ा सा मुनफरिद सा, थोड़ा सा मुख्तलिफ सा रिकॉर्ड बना लेते हैं। रिकॉर्ड क्या है? कद्दू में बैठ के भाई साहब तैरते गए और इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। यकीनन देखिए, मैं कहता हूँ कि हमेशा हम भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन हमने टाइम जो है और चीज़ों में ज़्यादा स्पेंड करना होता है, वरना ये वाले मज़े के रिकॉर्ड पाकिस्तान में बन सकते हैं। वेले हम वैसे भी होते हैं। एक और जगह आपको लेके जाते हैं। उस छोटे से पत्थर की ख़ास बात क्या है, जानकर आप ही हैरान रह जाएंगे। शाम के जहर के यूँ तो बहुत से तड़ियाक हैं, लेकिन एक सऊदी अरब का एक शहरी है, उसने हैरत की इस पत्थर है उसके पास जो इंतहाई जहरीले शाम का जहर भी चूसने की सलाहियत रखता है। सबक वेबसाइट्स, यानी ये जो वेबसाइट है सब, इसके वेबसाइट के मुताबिक शहर रियाज रीजन के तीमा शहर का रिहायशी सुलेमान ओएज अल शरारी जो है, जिसको यह अजीब व गरीब खासियत वाला नायाब पत्थर अपने वालिद से विरसे में मिला, और उनका दावा है कि 90 साल कबल उनके वालिद ने इस पत्थर को एक सांप के पेट से निकाला था। सुलेमान के मुताबिक सांप के डसने ज़ख़म पर ये पत्थर रखा जाए तो ये वहाँ से जहर चूस लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जहर का असर बेअसर हो जाता है, दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर हम आपको सांप के साथ साथ वो पत्थर भी दिखा रहे हैं, और ये पत्थर उनके पास है।
اب آپ کو انڈونیشیا کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہائے اچھا یہ چیزیں تو ہمارے علاقوں میں بھی بہت ساری آئی ہیں لیکن چونکہ اتنی ایکٹیولی چاہے ہم لوگوں کا دھیان زیادہ پالیٹکس پہ ہوتے تھے اس قسم کی خبریں ہم کوٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن انڈونیشیا میں عجیب غریب بچڑے کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک عجیب جو ہے وہ بچڑا جنم اس کا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں مختلف لوگ آس پاس کے علاقوں سے آتے ہیں. اور جو تفصیلات ہمارے پاس آئی ہے ان کے مطابق نوزائیدہ بچے کی جسمانی ساخت میں معمولی فرق تو نظر آتا ہے مگر سب سے غور طلب بات اس کا چہرہ ہے جو بکری بھیڑیا گائے کے بچڑے سے زیادہ ایرانی بلی کے چہرے سے مشابہت رکھتا ہے. آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا. لوگ اس بچڑے کو دیکھ کر حیران ہیں اور اس طرح سے اس کی جو ہے یعنی ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں اور خاطر تواضع بھی ہو رہی ہے اور لوگ اسے دودھ بھی پلانا شروع کر دیا جس طرح بلیوں اور بلے کے جو ہیں اس کے بچوں بلیوں کے بچوں کو پلایا جاتا ہے. جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ایک جنیاتی خلل کا نتیجہ ہے. ٹانگیں اور جسم تقریباً اسی طرح ہے جیسے گائیں کے جو بچڑے کی ہوتی ہے تاہم گردن سے اوپر کا حصہ اور سر اور منہ ایرانی نسل کی بلیوں جیسا ہے. بڑا ہی مختلف بڑا ہی منفرد اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کی کمنٹس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی کھینچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو کچھ کھلایا پلایا بھی جائے. لیکن بہرحال دنیا ہے دنیا میں مختلف اور منفرد چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صبح سویرے ایک اچھی اور مختلف اور منفرد قسم کی خبریں آپ سب کو سچ سویرا کی اسکرین کے ذریعے پہنچائی جا سکے. بہرحال ہمیں امید ہے یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یعنی بہت سارے دوست جو ہمارا شو دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے کہ ہم کوشش ہماری ہوتی کہ منفرد اور مختلف قسم کے ٹاپک بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیرنٹس کو ہے والدین کو ہے. ہائے ربا کہ بچہ کھاتا نہیں ہے بالکل کچھ نہیں کھاتا ہے. لنچ باکس بھی رکھ کے لے آتے ہیں ڈبہ بھرا بھرا ویسے ہی لے کے آتا ہے اور پھر اگر بات کی جائے تو بہت سارے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اس کی ٹانگوں میں کیوں اتنا درد ہو رہا ہے اس کی دان جو ہیں وہ دیر سے کیوں نکل رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے. لیکن کیا کون سی ایسی خوراک ہے کیا جو ہے ایسی خوراک ہے جس کا استعمال کر کے کم سے کم ان سارے مسائل سے آپ بھی بچ سکتے ہیں آپ کے بچے بھی بچ سکتے ہیں. چونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم تو خود اس پہ کویشچن ہی اٹھا سکتے ہیں سوالات ہی اٹھا سکتے ہیں اور جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فرح صاحبہ اور آپ کا بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سردیاں جیسے سردیاں آتی ہیں تو پھر ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں کھانے پینے کا رجحان جو ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. پینے کا یعنی مزے کے جوس شیکس وغیرہ کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں سب سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے آج کل کہتے ہیں ایک تو یہ ماں باپ کی شکایت ہوتی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو مسئلہ ہے یعنی ان کا جسم کمزور ہے درد ٹانگوں میں درد ہے پھر دان بڑے دیر سے نکلتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو اس چیز کو فوکس کریں پھر کون سا ایسا لنچ باکس ہے آپ ریڈی کر سکتے ہیں جس سے بچے کو فائدہ ہو. صحیح ہے. تو بچوں میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ ماں باپ کو کیوں اتنی ہر ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی آپ فلی پرفارم نہیں کر سکتے اور اپنے فل پوٹینشل تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صحت مند ہوں. تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مطلب بہت مسئلے رہتے ہیں بچوں کو. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو صحیح غذائیت والی خوراک نہ ملنا ہے. مثلاً کچھ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کسی طرح کی خوراک نہیں ان کا کھانے کو دل کرتا. تو اصل میں تو یہ ہے کہ اگر ہم بہت سارے دوسرے کلچرز میں دیکھیں فار ایگزامپل خاص طور پہ میں ان کی بات کرتی ہوں چائنیز اور جاپنیز کی کہ ان کے بچے جو ہیں بہت شوق سے سبزیاں کھاتے ہیں. تو ان کے ماں باپ ان کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں
کہ وہ خود سبزیاں کھاتے ہیں. تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب کے لیے ضروری ہے بیلنس ڈائٹ, متوازن غذا جس کو کہتے ہیں, جس میں 5 قسم کے گروپس ہیں کھانوں کے جو کہ ہمیشہ شامل ہونے چاہیے, جس میں گرینس ہیں, اور وہ ہول گرینس کی میں بات کر رہی ہوں. اگر آٹے کی شکل میں ہو تو بھی ہول گرین کا آٹا ہو. اسی طرح سے پروٹینز ہیں, اور پروٹینز ہیلدی پروٹینز ہائیلی پروسیسڈ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری جو چیز ہے وہ ریڈ میٹ کم سے کم استعمال ہو. ریڈ میٹ کم سے کم استعمال. اور ریڈ میٹ جب میں کہتی ہوں تو یہ بیف زیادہ تر ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ ریڈ میٹس میں آتا ہے. اسی طرح سے جو ہیں ہمارے پاس یہ کاربوہائیڈریٹس کی بات ہو گئی, پروٹینز کی بات ہو گئی, اس کے علاوہ ہیلدی فیٹس بہت ضروری ہیں. اور ہیلدی فیٹس کہنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ فیٹس ہیں جو انہیلدی بھی ہیں. مثلاً وہ فیٹس جن کے اندر ہائی لیول آف ٹرانس فیٹی ایسڈز ایک قسم کا کمپاؤنڈ ہے جو کہ بریک ڈاؤن ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے پھر جو ہماری جو ہیں بلڈ کی نالیاں جو ہیں ان کے اندر وہ کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, جمنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن اس کے علاوہ منرلز اور وائٹامنس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو آپ کو پھلوں سے اور سبزیوں سے وافر مقدار میں ملتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہے نا ضروری کہ اب جو آپ فرما رہی ہیں, بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چائنیز, جاپنیز, بلکہ میں اٹھتا تھا تقریباً 4-4:30 بجے صبح کا ٹائم ہوتا تھا, اور یقین مانیں کہ چائنیز کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اٹھے تھے صبح سویرے 4:30 بجے کا ٹائم, اور اس ٹائم وہ اٹھ کے پہاڑیوں پہ ہائکنگ کے لیے اٹھتے ہیں, اور ریگولر یہ بات ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اسکول اور پھر دین وہ سب کچھ. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کے عادات جو ہیں وہ بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن بچوں کی بہترین پرورش کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ شروعات ہم بچوں پہ کر لیتے ہیں. جو آپ نے غذاؤں کے نام لیے, اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, اور ہم نے کہیں نہ کہیں, ظاہری بات ہے جو شہر ہے یہاں پہ تو دفتر کی طرف دوڑنا ہے, ماں باپ نے بھی کام کرنا ہے, تو بچوں کو جو چیز جو مل گئی, جو فریزر میں ہم نے فریز کیے وہ ڈال کے بس دے کے پیک کر کے ان کو بھیج دیا. یہ سچویشن ہے. گاؤں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو گاؤں میں تو بھائی صاحب وہاں تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ بچے نے جو کھایا بھی, جو بن رہا ہے کھایا, نہیں تو پرواہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. تو یہ جو ایج ہوتی ہے, یعنی کون سی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں خوراک کا بہت زیادہ اگر خیال رکھا جائے تو بچے کی گروتھ, بچے کے فزیکس جو ہے اس میں کافی اس پر اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیڈیلی تو بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کی اپنی صحت اچھی ہو. زبردست. کیونکہ اگر ماں مطلب دیکھیں ٹین ایج سے جو بچیاں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں, پھر وہ ریپروڈکٹیو ایج میں جاتی ہیں. اس ایج میں اگر ان کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں تو وہ ڈیفیشنسیز جو ہیں نا وہ پھر ان کے لیے مزید جو ہیں وہ کمزوری کا باعث بنے گی. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ماں, جیسے وہ کہتے رہتے ہیں نا, ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بچے نے جو ماں کے باڈی میں ریزروز ہیں, جب بچہ کنسیو ہوتا ہے تو وہ تو ان ریزروز سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن اگر ماؤں کے اندر وہ ریزرو موجود نہیں ہے کافی مقدار میں, اور ماں کی خوراک بھی اچھی نہیں ہے, تو پھر بچے کے انہیلدی پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اور انہیلدی ہونے میں پری میچور برتھس ہو جاتی ہیں, کم ویٹ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے اور شروع سے کئی مزید اسی طرح صحت کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ماؤں کی جو صحت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جب ایک صحت مند ماں کنسیو کرے گی تو اس کے بچے کے جو ہے نا انہیلدی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پھر نہیں ہوگا, کیونکہ اور ایشوز بھی ہیں, جینیٹک ایشوز بھی ہمارے ہاں بہت ہیں, کیونکہ فیملیز کے اندر شادیاں وہ کنٹینیوسلی فرسٹ کزنز کی آپس میں شادیاں, اور اس سے بہت زیادہ مسائل اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا نیوٹریشن, یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ماں کی غذا کے لیے غذا اچھی ہے
اور اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ چیک اپ کروانا ڈیورنگ پریگنینسی ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ گروتھ بھی بچے کی مانیٹر ہو. ہے کہ آپ جہاں جس سٹیج پر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سٹیج وہی ہے کہ ایک ماں کا ہیلدی ہونا. اب لیٹ سپوز ایک ماں ہے اور شی از پریگننٹ, تو پھر ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ڈائٹ ہے, یعنی کون سی خوراک ہے اس کا استعمال اگر وہ کرتی ہے تو بچہ ہیلدی ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے دیسی ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں, بالکل آپ کو پتہ ہے سب چیزوں کا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جو وہ خاتون جو اس نے کنسیو کیا ہے اور اس سے وہ اس کو فائدہ ہو اور بچے آنے والے بچے بھی. بالکل بالکل. اس کے لیے مختلف, اس کا ایسے سب کے لیے کوئی ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ماں کی صحت کے اوپر ڈپینڈ کرے گا, اس کا وہ کتنا کھانا کھاتی ہے, کتنا کھانا کھا سکتی ہے ایزیلی, ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن کی جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اس نے وہ 5 فوڈ گروپس میں سے ایڈیکویٹ اماؤنٹ جو ہے نا, مناسب مقدار ہر ایک چیز کی اس نے ہر روز اپنی خوراک میں شامل رکھنی ہے. مثلاً ڈیری, مثلاً دودھ پینا ماں کا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے سبزیاں اور پھل کھانا بہت ضروری ہے. پھل میں آپ کس کو ترجیح دیتی, کون سا پھل زیادہ؟ پھل جو بھی موسمی پھل ہوں, کیونکہ یہ جو بہت وہ مختلف کنڈیشنز میں پیدا کیے جاتے ہیں, اس کے بجائے جو موسمی پھل ہوتے ہیں جو نیچرلی مختلف کنٹریز میں, ہمارا کنٹری تو ماشاءاللہ از ویری بلیسڈ کہ ہمیں ہر طرح کے یہاں پہ بہت قسم کے پھل, بہت قسم کی سبزیاں, 29 سے زیادہ قسم کے پھل موجود ہوتے ہیں, بہت ساری 30-35 قسم کی سبزیاں موجود ہیں. تو ایک سبزی نہیں تو دوسری سبزی کھا سکتے ہیں, لیکن گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں ماؤں کے لیے. یعنی کہ سبز پتوں والی سبزیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ اگر سردیوں کے دن ہیں تو گاجر کا استعمال بہت ضروری ہے. ٹماٹر کھائیں, اس کا استعمال بہت ضروری ہے. تو یہ ٹماٹر, اب آپ نے جو بات کی کہ گاجر تو کھا لے, ٹماٹر کو کیا ہم ہلکا سا لائٹ سا تڑکا دے کے بھی کھا سکتے ہیں یا ٹماٹر کچا ہی کھانا ہوگا؟ بالکل کھا سکتے ہیں. ہلکا سا وہ اس کو اسکلٹ پہ رکھیں, ہلکا سا اس کو کر لیں, بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے, بڑا مزے کا ہوتا ہے, بڑا سوادشت ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں یہ آپ سے بہت سارے سوال ہیں, لیکن جو اس وقت ہم دیکھیں بہت ساری ایسی خوراکیں ہیں اور بہت ساری ایسی خوراک کا استعمال کر کے یقیناً وہ چاہے ماں ہے چاہے آنے والا بچہ ہے اس پہ وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. اس پہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے, لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کھانے پینے کے حوالے سے بات چل, لیکن آپ کے کھانوں کے حوالے سے نہیں بھائی صاحب, ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ میں پانی آئے. ہمارے اس وقت سب سے اہم ٹاپک اور جو ہمارے نشانے پر ہیں وہ چھوٹے ننھے منھے بچے. فرح صاحبہ, آپ نے جو بات کی کہ والدہ کے حوالے سے, تو میں نے جو بات کی کہ ہمارے ہم مسائل بھی بہت ہیں, ایسا کچھ یعنی کچھ چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈرامہ آتا تھا انڈین, کبھی کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر گھر میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر بہت سارے علاقوں میں نے آپ کو ایک بریک میں قصے بھی بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو ایک دن ڈرائی فروٹ اٹھائے اور پھر دوسرے دن ڈرائی فروٹ کی لاشیں جو ہوتی ہیں نا, جو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ چھلکے وغیرہ جو ہے وہ نکال کے پھینک رہے. تو میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے یار بیگم جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اگر میں یہ ڈرائی فروٹ کھل کے لے کے جاؤں تو شاید پھر بات سے بتنگڑ بن جاتا ہے. تو یقیناً آپ نے جو جہاں نشاندہی کی ہے کہ پہلے ماں یعنی اس نے کنسیو کیا, تو ہم خوراک پہ جا رہے تھے, میں چاہتا ہوں آپ کنٹینیو کریں. ہاں جی, تو ماں کی صحت کی تو بات ہو گئی. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گوشت, پروٹینز کی بات ہم کر رہے تھے, تو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. چلیں کوئی بات نہیں, بہت سے لوگ ٹوفو کھاتے ہیں, وہ بھی اس میں بھی پروٹین بہت ہوتا ہے. ٹوفو ہمارے ہاں مل جاتا ہے, بنا بھی سکتے ہیں. ہاں ویسے بڑا میں نے تو بڑا کھایا. اور دالیں, بہت دالیں ہیں, لوبیا ہے, یہ بہت رچ ہیں پروٹینز میں, یہ کھا سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں کچھ گرینز ہیں جن کے اندر, جیسے
बाजरा पहले खाया जाता था, अब इतना नहीं खाते लोग। ये मकई बहुत खाई जाती थी, अब लोग इतना नहीं खाते। तो इस तरह के ये जो बॉइल्ड हैं आजकल देखिए अभी रेत में बॉइल्ड मजे की मिलती है, तो ये भी बड़ी हेल्दी है। बॉइल्ड तो बहुत वो तो जो रेत में फिर की भी जाती लोग है। ट्रेंड के तौर पे खा रहे हैं ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब छल्ली भी मिल जाती क्या है। बात है। पर पहले तो ये होता था कि सर्दियों में खास तौर पे मकई का आटा आता था और उसकी रोटियां बनती थी काफी टाइम। और बल्कि हमें याद है जब हम सुबह सुबह स्कूल जाया करते थे तो हमारी बेबे जो है उस वक्त इतना कोई ट्रेंड नहीं था कि बच्चे के लिए नट्स भी रखो, ये भी रखो। तो छली बुट्टा जिसे हम छली कहते हैं वो भुन के हमारे बैग में रखी जाती थी और जाके भूख लगी तो भैया तो खा वो लिया, निकाल के खा ली। तो इसी तरह से जो सस्ती सब्जियां हैं, जो अफोर्डेबल हैं, वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तो सब्जियों के हवाले से आप जो फरमा रही हैं, हाँ जी, आप जो कह रही हैं कि सब्जियां ज़्यादा, अब एक और रीत रिवाज है हमारे कि भाई साहब हमने सब्जियों को घी में पका के उसका पता नहीं उसने हमें क्या बना लेते हैं। एज इट ओके फॉर है? एक तो खैर ये जो घी है ना, इसका ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसका एक जो इसकी रीज़न है वो ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो हमारे यहाँ ये जो घी और ऑयल सारे मिलते हैं ना, सारे हेल्दी नहीं हैं। अच्छा, सारे हेल्दी तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के देख के अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और उसको भी ये देख लेना चाहिए, मतलब आप कम इस्तेमाल कर लें। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है आप कम इस्तेमाल करें, कम से कम अगर कम इस्तेमाल करेंगे उसका कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि माएँ कहती हैं, वैसे तो वो कहते हैं ना कि बच्चों की जो 2 दांत निकलते हैं वो ऐसी मशीन होती है इसमें अगर उंगली फंस गई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, चीखें निकाल लेते हैं बच्चे आजकल के। लेकिन दांत बड़े लेट आते हैं और फिर दांत आते भी हैं तो बहुत जल्दी दूध वाले दांत गिरना शुरू, उनको कीड़े लग जाते हैं, मसाइल बहुत होते हैं। तो दांतों के हवाले से कौन सी खुराक है जो आप समझती हैं कि उसका इस्तेमाल हो? ठीक है, इस पे आने से पहले ज़रा मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि जब फिर बच्चा पैदा हो तो उसको 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है। यानी बीच में और कोई पानी नहीं पिलाना, कुछ नहीं करना। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ घुट्टी देने का रवाज है, ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि गलत है। अच्छा, ये भी गलत फौरी तौर पे बच्चे को माँ के सीने पे लिटाएं, बच्चा सकलिंग खुद ब खुद शुरू कर लेता है। बिल्कुल। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए, मतलब ये जो 6 महीने तक माँ का दूध उसे पिलाना चाहिए और कुछ चीज़ नहीं, और कुछ चीज़ नहीं। उसके बाद फिर आप सॉलिड फूड्स जब देना शुरू करें तो कोशिश करें कि जिस तरह ये मैं बड़ों के लिए बता रही थी ना कि ये सब्जियाँ, प्रोटीन्स, हेल्दी ऑयल्स और ये चीज़ें ज़रूरी हैं सबके लिए, उसी तरह बच्चों के लिए भी आप बॉईल करके उनके दलिया बनाएं। दलिया आप होल ग्रेन का बनाएं, ठीक है, और दलिए में डाल के आप उनको चीज़ें ये दें। तो बच्चे की नॉर्मली अगर तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उसकी जो फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उसकी ग्रोथ की, उसकी हेल्थ के इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो अगर आप मॉनिटर साथ साथ करते रहते हैं तो मसाइल होते हैं बच्चों में, वो तो लामहला होंगे, क्योंकि छोटा है, नाजुक है, अपने मुंह से बता नहीं सकता बहुत दफ़ा, तो मसाइल तो होते हैं। लेकिन उनको प्रॉपरली एड्रेस करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यानी आपने जो आप उस सवाल से जाने से पहले चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आप अपने यानी जो देखने वाले हैं उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो जायका डेवलप करने का टाइम होता है, आपका इशारा भी वही है कि अगर हम वो चीज़ें उस टाइम शुरू कर दें तो बेटर है कि उसका बच्चे का जायका डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने दांतों की बात की, सिर्फ दांतों ही के मसाइल नहीं और बहुत सारे मसले भी होते हैं। कुछ दफ़ा तो होता है कि दांत देर से आते हैं। ठीक है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पे बच्चों में दांत टाइम से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक़्त भी ये ख्याल रखना कि आप
بہت زیادہ ایکسیسو شوگر تو نہیں استعمال کر رہے بچے کے لیے مختلف چیزوں میں، اچھا مطلب بہت چینی ڈال کے دے دی اس کو، بہت اس کو، یا آپ نے نمک آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، ان تمام چیزوں کا پھر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر بچے کے دانتوں کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً جا کے ڈینٹسٹ کو دکھائیں اور ان کے مطابق میجرز لیں، کیونکہ کئی دفعہ ماؤتھ کی کوئی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، کئی دفعہ کیونکہ بہت ساری تو جینیٹک مسائل آتے ہیں اس میں، جب بچوں کے بہت دیر سے دانت نکلتے ہیں یا جلدی جھڑنے لگ جاتے ہیں، یا اس میں بہت سارے جینیٹک بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن میں جسم میں مختلف طرح کی انفیکشن ہو سکتی ہے، ریسپیریٹری ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں، منہ کا کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہو، تو یہ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر کی رائے لینا۔ ایک اور چیز ہے، اگر ہم دیکھیں جو ہڈیوں کا پرابلم ہے، یا تو بچے زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا بچے لگتے تو ہیلدی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہے، رات کو کہنا گلا کرنا، صبح اسکول کے ٹائم گلا کرنا، یہ کیا آپ کو لگتا ہے کون سا سائن ہے اور اس پہ کون کون سی خوراکیں جو ہیں ہم کر کے اس کو کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہڈیوں کی صحت کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کیلشیم، وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی، اور وائٹامن سی بھی رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایبزارپشن بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت رول پلے کرتی ہیں ہڈیوں کی مضبوطی میں۔ اس کے علاوہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر کو چیک کرانا، کیونکہ انڈیویجول ویری کرتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے ڈاکٹرز کو دکھانا اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے جیسے ٹین ایج میں بچیاں ہیں، ان کو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، ان کے ٹانگوں کی درد کی ایک بہت بڑی وجہ انیمیا ہے، کیونکہ ان میں آئرن کی کمی یا فولک ایسڈ کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہیموگلوبن کے بنانے میں، خون بنانے کے کام آتی ہیں، تو اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو پتہ کریں کہ بچی کو آئرن کی کمی ہے یا فولک ایسڈ کی کمی ہے، کس وجہ سے اس کا انیمیا ہے۔ زیادہ تر ویسے پاکستان میں آئرن کی کمی سے ہی انیمیا ہو رہا ہے، تو ان بچیوں کے اندر جو کہ ایڈولسنس سے اوپر جا رہی ہیں، ان میں جو ٹانگوں کا درد ہے بہت دفعہ یہ انیمیا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کیلشیم تو ہونی ہی چاہیے پوری، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ بچوں کے اندر کیا ڈیفیشنسیز پیدا ہو رہی ہیں اور ان کو کیسے۔ اچھا، ایک اور چیز، سب سے بڑا مسئلہ جو دانتوں پہ تو آپ نے بات کر لی، ہڈیوں پہ بھی بات کر لی، ایک اور چیز ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی ہائٹ جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ اچھی ہو، ہائٹڈ ہوں، لیکن آج کل آپ نے دیکھا یہ جین زی جو ہے ہمارے، ان کے چھوٹے چھوٹے قد آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں، مطلب ایسے ہیں، مطلب دونوں طرف یہ معاملہ ہے۔ کیا اس کی وجوہات ہیں، اور پھر اگر آپ نے ہائٹ بچے کی بڑھانی ہے تو کون کون سے خوراک کا استعمال کر کے اس کو اپنے مینیو میں ڈال کے تو بچے کی ہائٹ جو ہے نارمل ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ کچھ بچوں میں گروتھ ہارمون کی کمی ہوتی ہے، کچھ گروتھ ہارمونز کی، وہ تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن جن بچوں میں ادروائز بیکاز آف ناٹ ہیونگ ایڈیکویٹ نیوٹریشن، غذائیت ان کی خوراک غذائیت سے بھرپور نہیں ہے، تو ان کے اندر بھی گروتھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جو بہت جس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کئی دفعہ آپ کی جو میل نرشمنٹ ہے نا، وہ جنریشن سے میل نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور اسٹیچر ان کا جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ تو ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کو پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت زیادہ بچپن سے بچوں کا بھی خیال رکھیں، مدرس کا خیال رکھیں، ان کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، اور دس از اے لانگ ٹرم ایشو نا، اس کو آسانی سے ریورس نہیں کر سکتے، لیکن کئی دفعہ یہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے اگر بچوں کا قد چھوٹا رہ رہا ہے
تو وہ ڈاکٹر سے مشورے سے ایڈریس ہو سکتا ہے. اور کچھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ باؤٹس آتے ہیں بڑے ہونے کے نا, یعنی ایک دم سے اچانک بڑا ہو گیا, لمبا ہو گیا. اب میں اپنی بات کروں تو میرے کزن جو تھے ہم عمر تھے, لیکن وہ زیادہ ہائٹ ہو گئے, میں رکا رہا, اور پھر اچانک وہ آپ کی بات درست ہے کہ میری ہائٹ. بالکل بالکل. تو یہ جو چیز ہے نا, اس لیے تمام بچوں کو ایک طرح سے آپ نہیں لے سکتے, دیکھ سکتے. ہاں, ٹھیک. کچھ بچوں کی نارملی ہائٹ جو ہے وہ کتنے ٹائم پہ کتنی ہوگی, یہ پیمانہ کچھ لوگوں کو آپ لگا سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں لگا سکتے. لیکن جو مانیٹرنگ ہے نا بچوں کی گروتھ کی, وہ بہت ضروری, 5 سال کی عمر تک تو بہت ضروری ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو مسائل نظر آتے ہیں بچے میں, تو آپ کو ریگولرلی اپنے کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو, تاکہ اگر آپ کنسرنڈ ہیں بچوں کی نرشمنٹ کے بارے میں, بچوں کی گروتھ کے بارے میں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ اس کی ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک چیز, سردیاں ہیں, اور سردیوں میں اگر ہم بات کریں کہ جسم کو بھی گرم رکھنا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی خوراک جو بچے نہیں کھاتے لیکن اگر اس کو شامل کیے جائیں, چاہے وہ نٹس کی صورت میں کسی اور صورت میں ہے, تو اس سے بچے کا جسم گرم رہ سکتا ہے. خوراکیں تو بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں ملک میں. اگر ہم متوازن غذا بچوں کو دے رہے ہیں ود پروٹینز, ود کاربوہائیڈریٹس, ود ہیلدی فیٹس اور منرلز اور سارا, تو یوزلی پرابلم کوئی نہیں ہے. سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, بچے کوپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یوزلی سردیوں میں بچے پانی نہیں پیتے. ہمارے ہاں ویسے بھی لوگ پانی کم ہی پیتے ہیں, بہت کم. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے سردیوں میں ایک چیز جو کی جا سکتی ہے, ان کو سوپ دے دیں روزانہ. تو وہ سوپ پئیں گے, کچھ لیکوڈ بھی باڈی میں چلا جائے گا, کچھ نیوٹریشن بھی چلی جائے گی. ڈرائی فروٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگین ایک توازن کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اب سردیاں ہیں تو جتنا مرضی ڈرائی فروٹ بچے کھاتے جائیں, نہیں, مقدار ہونی چاہیے. گرمیوں میں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو لنچ باکس ہے بچے کا, اگر اس کو عادت ڈلوا دی جاتی, 2-3 آلمنڈ رکھ دیے, 2-3 اور چیزیں رکھ دی. بالکل. اور سردیوں میں گاجر اتنی ہوتی ہے, گاجر ضرور کھلائیں بچوں کو. اچھا, جوس ہے اس کا بن جاتا ہے, حلوہ بن جاتا ہے بڑے مزے کا. بالکل, جوس پلا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بہت یوزفل رہیں گی, کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور ہوتے بھی ہیں. ہمارے بھی اگر آپ اچھی غذا لے رہے ہیں, متوازن غذا لے رہے ہیں, لیکن آپ پانی نہیں پیتے, تو لیٹر ان لائف شاید آپ کو گردوں کے کوئی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں, پتھریلے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے, سردیوں میں یہ احتیاط بڑی ضروری ہے کہ بچے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف لیکوڈز ان کو مل رہے ہوں, اور ان کو سبزیاں پھل پھر بھی انہیں ضرور ملنے چاہیے. کینو ہوتے ہیں, مالٹے ہوتے ہیں, یہ گاجر ہے, گاجر بہت اچھی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا ان کو جوس دے سکتے ہیں. بڑے جو ہیں وہ جوس ذرا احتیاط سے پئیں, کیونکہ اس میں پھر کنسنٹریٹڈ شوگر ہو جاتی ہے نا, تو سبزی کھا لینا یا پھل کھا لینا. اب ظاہری بات ہے بچوں پہ بڑی نے زبردست گفتگو کی. میں چاہتا ہوں کہ جاتے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ بھی ہوتا ہے, لیکن آتے ہیں بزرگوں کی طرف آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں گوڈے درد کر رہے ہیں, ہوتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ہر عمر کے لحاظ سے مختلف مسائل ہوتے ہیں. تو ایسے میں جو پلس ہیں, یعنی 60+, 70+ ہیں, تو ان کو اپنے ڈائٹ کا کتنا خیال رکھنا چاہیے, اور کس طریقے سے اپنے جسم کا, کہ پھر وہ تکلیف, وہ مسائل جو وہ شکوہ کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں, وہ نہ ہو. صحیح. جو ہے نا ڈفرینٹ ایج گروپس میں ایلڈر, جو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ, مطلب میں خود اس ایج میں ہوں کہ مجھے بھی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ میں نے کیا چیز کھانی ہے, کیا چیز نہیں کھانی. اس عمر میں جا کے 60+ جب ہو جاتے ہیں, اور بھی زیادہ, ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ 40+ سے بہت سی چیزوں کی احتیاطیں اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جانی چاہیے, لیکن ایک جو ہے نا بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. جو بڑے بوڑھے ہیں وہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں, پھل کا کم استعمال کریں, کیونکہ ان کے اندر
शुगर ज़्यादा होती है फलों में, कार्बोहाइड्रेट्स तो सब्जियों में भी होती हैं, लेकिन उनका ब्रेक डाउन ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जब वो शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स जब वो बनती हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा अगर कोई बीमारी है, वालदैन हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके लिए जो ख्याल करना है, हमारे यहाँ ना एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बनाई थी गाइडलाइंस डाइट के ऊपर ना, अच्छा, कि वो किस एज ग्रुप के लोगों की, मर्दों की, औरतों की डाइट्स कैसी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग इसको वाकई बहुत सीरियसली अपने ओन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो वो उसको देख सकते हैं, उससे गाइडेंस मिल सकती है कि कौन सी चीज़ कितनी खानी है। अच्छा, मैं तो समझती हूँ कि आपकी वो बॉडी भी गाइडलाइन आपको बता लेने रही के होती लिए है। वो भी बता देना कि कहाँ से हम कॉल के वो क्या। अगर हाँ, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे जी जी, तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी उसकी वैसे वो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कि बनाई थी। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ लोगों के वीडियोस साथ पड़ी मिलके, हैं, मतलब ठीक बिल्कुल ठीक। वो मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन वो मतलब गूगल से आपको वो सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, एक उम्र के बाद घुटनों का डॉक्टर्स कहते हैं कि वो चूंकि गैप वो कम हो जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी एहतियातें ये होती हैं जी। बहुत से लोगों को डॉक्टर्स बताते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें, अच्छा, आप जोर ना डालें घुटनों के अच्छा। ऊपर, मसलन नीचे बैठ के उठना जो है ना वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो आप ऐसी सरफेस पे बैठें जहाँ से आपको घुटनों पे जोर ना देना पड़े, आप आराम से उठ जाएं। जो है इसी तरह से ग़िज़ाएं इस तरह की इस्तेमाल करें, यानी जो कि अपना जो पूरा लाइफ स्टाइल है उसको बदलना है जी, आपने, और उस जी। पर अमल भी करना है। और जाते कमी जाते हो जाती है विटामिन डी की, तो हाँ। उसको भी हमेशा कोशिश करना है कि पूरा रहे। पूरा रखना है। ठीक है फराज साहब, चूँकि वक्त कम है और जब वक्त कम होता है, ये वो वाला वक्त कम नहीं है कि अभी परलोक हम सुधार रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपसे हम चाहते हैं कि इजाज़त भी लें। बड़ी मज़े की आपके साथ गुफ्तगू हमारी रही, और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते कोई खाने पीने के हवाले से कि भाई साहब ये बारबेक्यू शारबेक्यू भी ठीक है, थोड़ा सा लेमन छिड़क के, थोड़ा सा मसाला लगा के भाई साहब, या हलवा पूरी जो आप रेगुलर खाते हैं, इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन अगर बैलेंस डाइट रखते हैं तो भाई साहब आप कमाल कर जाते हैं। एक मैसेज अगर आप दे दें तो। बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो बात आपने की है ना, कि मैं ये नहीं कहती कि आप ये जो सेवरी फूड्स हैं, इस तरह की चीज़ें ये ना खाएं, बिल्कुल खाएं। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह जो हैं, जिस पे मैं पहले कह रही थी कि ये इतनी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कभी कभार कोई चॉइस ना हो तो खा भी लें। अच्छा। लेकिन बैलेंस्ड डाइट आपकी बहुत ज़रूरी है। आप अगर रेगुलरली सैलड्स लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं रोज़ाना के, मसलन आधा पाव सब्जी आधा पाव फल रोज़ाना अगर आप खा लेते हैं तो दैट्स एक्सीलेंट। बिल्कुल, आपकी सेहत बड़े इंशाल्लाह ही बहुत अच्छी खूबसूरत सेगमेंट था, और हमारी कोशिश थी कि भाई साहब वो डाइट अपना, उसको बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं कि भाई साहब शामिल कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि भाई साहब सर्दियाँ आ रही हैं और फिर हमारे कहते हैं बेबे गोडे दुख रहे ने, बेबे दे गोटे दुख रहे ने, तो उससे पहले कि बेबे को कोई अच्छा कोई खिलाओ, या बेबे ने भी थोड़ा ख्याल करना होगा अपना, इसलिए फिर अब की सर्दियाँ अच्छी गुजर सकती है। बहरहाल हम लेते एक न्यूज़ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ज़ाहिर बात है एक चीज़, और वो है ख़ुद एतमादी, यानी जब तक नहीं आती तो भाई साहब आप धक्के ही खाते रहते हैं, और फिर किसी और पे एतमाद करके वहाँ से भी बहुत सारे धोखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन कितना ज़रूरी है कि आप में अंदर ये वाला फैक्टर हो, ये वाली खूबी हो, तो इससे आप क्या क्या नहीं कर सकते। और उसको बहुत सारे नौजवान गिला करते हैं, हाय रब्बा मैंने यकीन नहीं है अपने आप पे, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बहुत मसाइल आएगा। सो एनी हाउ, हमने आपके मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास बड़ी खूबसूरत, बड़ी टैलेंटेड, मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर आपको एक्टिवली नज़र आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पुलिस को, यानी पुलिस किसी की नहीं सुनती, वो इनकी सुनती है। तो इरम हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दीगर प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिवली अपना रोल प्ले करती हैं। गुड मॉर्निंग इरम, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। और एक तो मैं पहली बार, अब काफ़ी अरसे बाद टाइम हो गया, लेकिन आप काफ़ी स्लिम स्मार्ट भी होंगी, शायद खुराक कम कर दी, सर्दियों में तो खुराक ज़्यादा हो जाती है। ये भी मोटिवेशन है सर्दियों की, क्योंकि मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे तो फिर और मोटे लगेंगे, तो थोड़ा सा वजन लूज कर लेते हैं ताकि जैकेट्स और स्वेटर्स अच्छे लगें। अच्छा, हाँ वो बहुत होता है, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कहती हैं हाय रब्बा
آنے والی سردیاں میں موٹی نہ لگوں. لیکن آپ نے یہ کیا کہ بھائی صاحب کیونکہ خوراک سردیوں میں زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور ایسے میں آپ ویٹ جو ہے آپ گین کر لیتے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ یو لوکنگ گریٹ ایز یوزول. نوجوان کی طرف آتے ہیں اور سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ بھائی خود اعتمادی کا جو یہ عنصر ہے بہت ہی کم پایا جاتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار من میں ہم تو کہتے ہیں بھائی صاحب ہم کر ہی لیں گے, لیکن پھر جب میدان میں اترتے ہیں تو کہتا ہے نہیں ہو پائے گا. سو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کیسے کور کیا جائے اور یہ جو مسئلے ہیں پیدا کیسے ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے حمید کہ من کے اندر ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ کیا بول کر آ گئے ہو, تم سے نہیں ہونے والا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوئی ٹاسک دے دے, یہ کر لو یہ کر لو, تو اس وقت آپ پیئر پریشر میں ہاں کہہ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ ادھر سے مڑتے ہیں گھر آتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا کر لیا تم نے, یہ پنگا کیوں لے لیا. تو زیادہ تر اس کو کہتے ہیں سیلف امپوسٹر سنڈروم. اچھا, کہ ہمیں اندر سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں نہیں کروں گا. اور یہ صرف میرے خیال سے تھوڑی سی ہماری جنریشن کچھ اس سے دور تھی, لیکن اب جو یوتھ ہے, اب جو ٹائم ہے, وہ بہت زیادہ اس کے وہ بیچارے ہٹ ہوئے ہیں اس سے. اور 70% کہتے ہیں یوتھ جو ہے وہ اس سنڈروم سے ہٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ جو جنریشن ہے جین زی جو ہے, جی جی بالکل, ان کو یہ لگتا ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک ہے ڈننگ کوگر اور ایک ہے امپوسٹر سنڈروم. امپوسٹر سنڈروم وہ ہیں جو کر سکتے ہیں اچھا ٹیکنیکل بندہ ہے, اچھا کیمرہ مین ہے, سب کچھ اچھا کرتا ہے, لیکن اندر سے اس کو آوازیں آتی ہیں کہ سنو تمہارا کام نہیں پسند آنے والا, یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اور اگر وہ جیت جائے, اگر اچھا اس کو مل جائے, تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا بس, یہ ڈی موٹیویشن اندر ہوتی ہے. ڈننگ کوگر جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرتا اور اس کو لگتا ہے میں بہت بڑا تیسوار خان ہوں, میں بہت اسمارٹ ہوں, میرے جب گریجویشن ہو جائے گی تو یہ جو سارے مسئلے نا مارکیٹ میں یہ میرے نہیں ہوں گے, میں تو بڑا تیز ہوں, میں بہت اسمارٹ ہوں. وہ جو کہا جاتا ہے نا پاکستانی بہت اسمارٹ ہیں اور پھر ان کے اوپر حاوی ہو جائے یوتھ کے اوپر کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہونے والا. تو یہ دو ڈفرینٹ ایک کیا کہتے ہیں یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ دونوں خطرناک ہیں. بیچ کا راستہ چاہیے ہوتا ہے, دیٹس ویئر موٹیویشن کمز, کہ آپ کو پتا ہو کہ میری ریئل کام کیا ہے, اور ہاں کچھ لوگوں کو پسند آئے گا, کچھ کو نہیں پسند آئے گا, لیکن میں اپنا بیسٹ دوں. جب میں دے دوں اور میں اگر ہار بھی گیا تو مجھے یہ پتا ہے آج میں نے کل سے بہتر کیا ہے. یہ فیلنگ ایک اندر آنی چاہیے کہ تھوڑا سا بہتر کل کے دن سے زیادہ ہو. موٹیویشن بہت ساری وجہوں سے نہیں ہوتی حمید. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے. اچھا, جب میں گئی تھی, میں لاسٹ کچھ ٹاکس میں گئی ہوں یونیورسٹی, تو یقین کریں میں نے ان سے پوچھا ہے آپ کا بستر آپ نے خود بنایا ہے؟ انہوں نے اپنا بستر بھی نہیں سیٹ کیا. وہ اٹھے ہیں صبح اور فوراً ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا, امی بیچاری پیچھے بھاگ رہی ہوگی لے کے کہ پراٹھا ہاتھ میں لے لو. اور پراٹھا کس کو اچھا لگتا ہے اس عمر میں, کیفے میں جا کے ہم برگر کھائیں گے, پکوڑے لیں گے وہاں سے چائے والے سے. تو ہمارے اندر وہ ڈسپلن ہی نہیں ہے. جس نے اپنا بستر نہیں بنایا, اور یہ بڑی مشہور ٹاک ہے ایک یونیورسٹی کی گریجویشن کی, کہ جس نے اپنا بستر نہیں بنایا وہ زندگی میں کچھ نہیں بدل سکتا. تو پہلے اپنا سیلف ڈسپلن لے کے آؤ, الارم جو ہے اپنا خود لگاؤ, کوئی آ کے تمہیں کھینچ رہا ہے, اٹھا رہا ہے, تو جس کا مطلب شروع ہی آپ کی صبح جو موٹیویشن نہیں. اگر ہم دیکھیں آپ, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جنریشن جو ہم ہیں, میں اور آپ ہیں, جو آج کل کی ہے, اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یاد ہے کہ مجھے, کیونکہ میں ایک سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے ایک سیاہی جو ہوتی تھی وہ خود تیار کرنی ہوتی تھی, ایک سیاہی, اور سیاہی کو تیار کرنے میں کم سے کم آپ کے 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے. وہ تیار کرنا, اپنے شوز کو کلین کرنا, یونیفارم کو خود پریس کرنا, یہ ساری چیزیں یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہے, وہ آپ نے جو بات کی کہ بھائی صاحب وہ اتنے ایک چیز کے حوالے سے, ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ پرواہ نہیں ہے, جو پہن لیا جو کر لیا بس نکلنا ہے, اور اپنے من میں اپنا وہ نکل کے آپ من کا موجی بن کے آپ نے نکلنا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم مسائل کی طرف جائیں, جو لائف میں ڈسپلن نہیں ہے؟ بالکل, ڈسپلن از نمبر 1. اچھا, ڈسپلن ہر چیز میں ہونا چاہیے. جو ٹاپک آپ کو پسند ہے اس کو صبح بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھو. ریل دیکھ سکتے ہو نا 4-5 گھنٹہ, اس ٹاپک کو کیوں نہیں پڑھ سکتے یوٹیوب پہ؟ اگر آپ مذاق, اگر آپ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فون پہ لگا رہتا ہے, فون پہ آپ اپنا دیکھیے, ہر کسی کے فون پہ ایک ایپ اپنا ہوتا ہے سیٹنگز میں جو اسکرین ٹائم کا آپ کو سمری دیتا ہے, کتنی دیر آپ نے واٹس ایپ پہ لگائی, اسنیپ چیٹ پہ لگائی ہے,
یا آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں, وہی چیز آپ اگر یوٹیوب کھول کے صرف اپنی 1 گھنٹے کی ایک کتاب ہوتی ہے, آپ سوچیں ایک کتاب جس کو اگر آپ کو لگتا ہے مہینہ پڑھنے میں, 1 گھنٹے کی اس کی سمری پڑھ لیں, آپ سن لیں خالی, اور آپ اسے تیار ہو رہے ہیں, برش کر رہے ہیں, کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں, آڈیو بک لگا لیں. لیکن اس کے پتہ ہے اپوزٹ میں کیا کرتے ہیں سارے, ریلز دیکھ رہے ہوں گے عجیب قسم کی, جو کہ آپ کو کچھ بناتی بھی نہیں ہے, صرف مذاقیہ, ٹائم ویسٹ, اور اس کے علاوہ یا پھر آپ میوزک سن رہے ہوں گے ایویں کا. ڈسپلن جب تک سے نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوتا موٹیویشن. درست ہے کہ زندگی میں ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ آپ اٹھک بیٹھک ہے, آپ کی محفل ہے, کھانے پینے کی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں, یہ سب ڈسپلن کا حصہ ہے. اگر یہ لائف میں نہیں ہے تو بھائی صاحب پھر کامیابی جو ہے کہیں نہ کہیں آپ اس سے کوسوں دور ہیں, اور اس کے قریب آنے کے لیے آپ کو ارم کی باتیں سننی ہوگی اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے گفتگو وہی ہے, اور ہماری سوچ سب کے خواب یہی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے میں ان سے بینتی تو کرتا رہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ کریے گا تو آگے جائیے گا, نہیں تو خواب خیالوں میں رہ کے کچھ نہیں ہونا ہے. جو بات ہم کر رہے تھے, ایک طرف تو ایک نوجوان ہے, میں نے آپ کے ساتھ بریک میں بھی بات کی کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر, اگر آپ صبح 7 بجے سے 5 تک نوکری کرتے تو اپنی زندگی تباہ کر دی, آپ نے بیڑا غرق کر رہے ہیں نوجوانوں کا. سچ تو یہ ہے, میں خود جاب کرتا ہوں, میں تو ریلیکس ہوں, میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہ جو اسپیکر آئے ہوئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, اور پھر وہ جو نوجوان ہے وہ کہتے ہیں کہ جاب نہیں کرنی ہے, میں نے کاروبار بنانا ہے. یہ کیا ایز اٹ اوکے؟ درست ہے کہ نوکری مت کرو, سیدھا کاروبار پہ نکل جاؤ. آپ کا تو اپنا تجربہ بھی میں نے دیکھا کہ گراؤنڈ پہ تو آپ نے جاب سے ہی شروع کیا. آپ بالکل. اور میں نے جو ہے, میں جب پڑھائی کر رہی تھی یونیورسٹی کی, ابو کو اس زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ ابو ڈائگنوز ہو گئے تھے کینسر سے, تو مجھے پھر آئی ہیڈ ٹو اسٹیپ آؤٹ ٹو ورک, اور پھر اس کے بعد وہ چلتا رہا. تو میں تو پڑھائی کرتے وقت میں نے جاب سٹارٹ کر لی تھی, تو اسی وجہ سے جب تک میں 21 سال کی ہوئی اور باقی سارے گریجویٹ آؤٹ ہو رہے تھے, میں آلریڈی 3-4 سال کا ایکسپیرینس تھا میرا. میں اس لیے مائکروسافٹ میں 22 سال کی عمر میں تھی, بہت جلدی ہو گئی تھی, کیونکہ میں پہلے, اب سب سمجھتے ہیں پہلی نوکری اس کی یہ لگی, میں نے وہ 4 سال تو میرے اسٹرگل کے دیکھو, لیکن اس 4 سال نے پڑھائی کے ساتھ جو مجھے ایکسپیرینس دیا, اس نے مجھے اتنا آگے کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس ایج کی یہ میچورٹی نہیں دیکھی جو 25-26 سال کے لوگوں کو ہوتی ہے. یہ کیوں آیا؟ یہ جاب کرنے سے آیا. میں نے اسٹارٹ اپ بھی چلایا ہے, میں نے جب مائکروسافٹ سسکو کے بعد اسٹارٹ اپ کیا ہے, وہ بھی ایک ایکسپیرینس رہا 5 سال کا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر میں نے جاب نہیں کی ہوتی تو مجھے ٹیم ورک سمجھ نہیں آتا, کانفلکٹ کیسے حل کرتے ہیں نہیں سمجھ آتا, نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں, اور میں اچانک سے اپنے ابا سے پیسے لے کے ایک جگہ پہ لگا دوں اور آگ لگا دوں اس کو, کیونکہ 90% تو فیلئر ہے نا بزنس کا, 90% ہے. اس میں آپ چانس کیوں لیتے ہیں کہ بنا ایکسپیرینس کے جائیں؟ آپ ایکسپیرینس لے کے جائیں, ایک اچھی آرگنائزیشن میں جائیں, اپنا خواب بتائیں. جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں 5 سال بعد کدھر دیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو, تو آپ بتائیے میرا ایک اسٹارٹ اپ ہو. جھوٹ نہ بولیں کہ میں آپ کی کمپنی میں, یہ آپ سچ بولیں کہ میں یہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے آیا ہوں, میرا تو دل کا, میں انٹرپرینورشپ سکلز گین کرنے آیا ہوں, میں آپ کے سی او سے سیکھنے آیا ہوں تاکہ میں کل کو ایک اپنا ایک اسٹارٹ اپ بنا سکوں. اس میں کیا غلط ہے؟ اور آپ ایکسپیرینس لیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز انفارچونیٹلی اگر یہ کہتے ہیں, تو تھوڑا سا تو پہلی چیز آپ موٹیویشنل اسپیکرز کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. انہوں نے کارپوریٹس میں کام کیا ہے, انہوں نے نوکری کی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہے, گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہیں, کیا کیا ہے ایسا جو ان کا اسٹرگلنگ بیک گراؤنڈ ہے کہ ایسا دکھائی دے کہ ہاں میں محنت کر کے نکلا ہوں. اگر کسی نے ایک دن میں ایک MNC میں, فوربس کی 500 کی کمپنیز میں یا ایک اچھے کارپوریٹ میں کام نہیں کیا, تو اس کا مطلب اس کو وہ پتہ ہی نہیں مسئلے جو ایک کارپوریٹ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مائکروسافٹ, سسکو, IBM جیسی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ملک کے برابر کی پاپولیشن ہوتی ہے ان کی, اتنی بڑی ہوتی ہیں. ان کے اندر آپ کیا گزارا اپنے ٹائم, پالیٹکس, اس کے نیگوسیشنز, مینٹرشپ کیا نوٹ کی ہیں, اور پھر آپ بعد میں جا کے کارپوریٹس کو ٹیم ورکنگ کی ٹریننگ ترکیب بھی دیتے ہیں. تو یہ آپ ضرور دیکھیں. یہ چیز ہمارے ملک میں چلتی ہے کہ, اور پرابلم یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا تو خبر یہ آ رہی تھی کہ وومن کرکٹ ٹیم کی ایک اور صاحبہ ہے جس کا کوئی بڑا کام مجھے نہیں لگتا ہے, تو اس کو بنا رہے, اس نے کرکٹ کھیلی نہیں ہے. اور جو یہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں, اس کو آپ اس کی سی وی مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے اسے نہیں بنا, کرکٹ کا بیڑا اس نے غرق کر دیا. تو بات اب کی درست ہے کہ اس ملک میں ان لوگوں کو یا تو بڑے سفارشی ہوں اور زیادہ جو ہیں پالشی ہوں, وہ بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں, بلکہ جو ریئل چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں اور مختلف مقام پر پہنچے ہوتے ہیں
ان کو ہاتھ لگانے کو کوئی یہ تیار ہمارے نہیں ہے. ملک کا پرابلم بھی تو یہی ہے نا حمید کہ اگر ہم ہر ادارہ اٹھا لیں تھوڑا سا, ہمیں کمپلین یہی آتی ہے نا کہیں نہ کہیں ہمیں دکھتا ہے اس کو کیوں یہ پوزیشن دے دی, اس کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. انفارچونیٹلی انٹرپرینورشپ کی جو پڑھائیاں کچھ یونیورسٹیز میں پروفیسرز کروا رہے ہیں, انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی کوئی بزنس نہیں چلایا, اور وہ سکھا رہے ہیں بزنس کیسے چلاؤ, کیسے چلاتے رائٹ. اس لیے بہت اچھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ باہر سے اسپیکرز بلواتی ہیں, باہر سے نیا ٹل کے ادھر ادھر کے بلاتے ہیں کہ بھائی آپ آ کے بتائیں کہ کیسے کرتے ہیں. ہمارے NIC کے جو فاؤنڈر ہیں ان کو بلاتے ہیں, جیسے بلکہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, اس نے مجھے کہا کہ میرے اپنے بچے کو یہ کہا, میرے سامنے کی بات ہے, کہ میں نے کہا کہ بیٹا یہ MBA شیمبے تو آپ پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, دیٹس گڈ, لیکن آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا. کہتے ہیں میں نے اس کو راجہ بازار بھیج دیا, ویری نائس, اور ادھر ایک بہت بڑا ویپاری تھا, اس کے ساتھ بٹھا دیا کہ سیکھو یہ MBA کے بغیر کس طریقے سے بزنس چلا رہا ہے. تو وہ بچہ ماشاءاللہ آج وہ پوری کمپنی کو کیسے رن کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے مینیج کرنی ہے ساری چیزیں, فائنینشلی اس چیزوں کو آگے کیسے گروتھ دینی ہے. وہ جا کے راجہ بازار سے سیکھ کے نکلا. بالکل صحیح. تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ باہر سے اگر جو بڑی بڑی یونیورسٹی والے لوگ لے آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے کیا, لیکن اگر ہم دیکھیں زیادہ تر نوجوان دل برداشتہ ہیں, اور پھر خاص کر ان نوجوانوں کی بات کریں تو ایک طرف تو شارٹ ٹائم میں یہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس شارٹ ٹائم کی وجہ سے بڑے نقصانات کا بھی ان کو سامنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹائم کے کیا واقعی کوئی فائدہ اٹھ سکتا ہے, یا یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ میں یہ کہتی ہوں جو مجھے رات کو سوؤں صبح میری لاٹری نکل آئے, ریڈ فلیگ, ریڈ فلیگ. تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو بٹر فلائی نکلتی ہے کوکون سے, اس کا ایک طریقہ ہے, اگر آپ اس کو پھاڑ دیں تو وہ بٹر فلائی نہیں بن پائے گی, وہ ایک سڑا ہوا کیڑا بن کے مر جائے گا. اسی طرح کسی بھی سیڈ کو اگر آپ ٹائم سے پہلے جلدی کھول دیں کہ اس میں سے نکل آئے پھل, نہیں نکلتا. درخت میں سے آپ کھینچنا شروع کر دیں, وہ پھل کچا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے الٹا, اگر آپ ایکسٹرا اس کے اندر چیزیں ڈالیں. ابھی جو ہم چیزیں کھا پی رہے ہیں ان میں کیوں نقصان ہے کہ ایکسٹرا کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی جو گروتھ ہے, ہمارا بھی جو کامیاب ہونے کا جو ایک ٹائم سکیل ہے, وہ بھی گرو کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے, سیکھ کے کرتے ہیں. ہاں میں مانتی ہوں کچھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 5-6 سال کے بچے ہیں جو ملینئرز ہیں. ریان ہے, کتنے سارے ایسے یوٹیوب پہ ہیں جو خالی کھیلتے تھے کھلونوں سے, ایسے پکڑ کے باتیں کرتے تھے اور ہو گئے مشہور ہو گئے. ہمارا گلگت کا ایک بچہ, بالکل گلگت کا جو ہمارا پاکستان کا ایک سکسیس کیس ہے. لیکن اب دیکھیں نا اس کے پیرنٹس بڑے سخت ہوئے ہیں کہ وہ پڑھائی کرے, اس کے ایگزامس چل رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے ٹیم ہائر کر لی اس کے لیے جو اس کا کرتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ ہاں کچھ کیسز ہوتے ہیں, آپ پلیز ذہن میں رکھیں آپ وہ کیس نہیں ہیں. میں یوتھ کو یہی کہتی ہوں, آپ وہ کیس نہیں ہیں, آپ محنت کریں, جو ایک طریقہ ہے, ایک نیچر کا اصول ہے. یہاں سے آئیں گے, اور بات بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ بھائی صاحب ایک طریقہ, ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس سے جب آپ گزرتے ہیں تو بھیا کہا جاتا ہے کہ مٹی جب آگ سے گزرتی ہے تو اینٹ بن جاتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ کندن پک کے سونا بن جاتا ہے. تو ٹائم لگتا ہے, ٹائم شارٹلی آپ کسی منزل پر اگر آپ پہنچیں گے تو پھر بڑا شارٹ ٹائم ہوگا. بہرحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور باتیں اور اس کا مقصد صرف باتیں نہیں ہیں, بلکہ وہ سنہری باتیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل درآمد کرنے تو یقیناً زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے. لیکن بدلاؤ کے لیے آپ کو تھوڑی پہل نہیں بلکہ زیادہ پہل کرنی ہوتی ہے. جو بات ہم کر رہے تھے کہ بھائی صاحب رات کو خواب دیکھے کوئی جادو کا جن آیا. ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا, ہم ایک ڈرامہ آتا تھا اس وقت کہ بتا میرے آقا تمہیں کیا چاہیے, اینک والا جن, ہاں یس. تو اسی طرح کی جن ہمیں چاہیے. یہ جو سوچ ہے, کیا واقعی یہ ممکن ہوتا ہے؟ اس سوچ سے واقعی کہتے ہیں کہ ہم جیسے سوچیں گے ویسے ہی ہوگا, لیکن یہ والا سوچنا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہی میرے خیال سے غلط چیز جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکر سے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے کرو تو یوں ہو جائے گا, خواب ایسے دیکھو جو اس طرح ہو جائے گا. اصل میں دیکھیں مقصد موٹیویشنل اسپیکرز کا یہی ہوتا ہے. ٹونی رابنز جس میں سب سے بڑے آتے ہیں اور بہت کامیاب ہیں, ان کی بہت اسٹرگل کی لائف ہے پہلے کی. سوچیں ان کے اسٹیپ پیرنٹس نے, ان کی جو اسٹیپ مدر تھی, انہوں نے ان کے گلے میں وہ ڈال دیا تھا فنائل, جس کی وجہ سے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا, ان کی ایک آواز ذرا پھٹی سی ہے, اور ان کے بہت اسٹرگلز ہوئے ہیں. پھر وہ کیسے گھر سے نکلے, 15 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹرگل کیا, بنے کچھ. ان کے پاس ایک سٹوری ہے.
ٹھیک ہے, ان کی اپنی وہ بلٹ اپ ہے, اور دین فائنلی وہ دنیا کے سب سے بڑے اس وقت موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ جو بنا ہے اس کی کتنی بڑی اسٹرگل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی خدا نخواستہ فنائل پی لو اور وہ چیز وہ کر لو, ایک تو یوتھ کا یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ نہیں کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ گزریں ایک لرننگ سے. اب ایلون مسک جو ہے اس کو جیسے بہت فیسنیٹ کرتے ہیں سارے, سب دیوانے ہیں اس کے, اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ وہ 100 گھنٹہ کام کرتا تھا ہفتے کا, 100, اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کیا, اپنی میریٹل لائف میں نقصان کیا, میرا ہوا ہے نقصان, اور وہ لوگوں سے کہتا ہے مت کرو, میں دیوانہ تھا, میں بہت زیادہ اس طرح تھا, تم ایک اچھی اسپیس میں لے کے چلو. تو محنت کرنا ضروری ہے. ہر آدمی جس نے کچھ اچیو کیا ہے اس نے اپنی راتیں لگائی ہیں, پڑھائیاں کی ہیں, اسکل حاصل کی ہے, اور آج تو ہمارے فون میں ایسے ہمارے ہاتھ میں بڑے مزے کی چیزیں ہیں. بالکل. اور ہم جب چھوٹے تھے, اف یو ریمبر, ہم ایک لائبریری جایا کرتے تھے. ہمیں جب کوئی ریسرچ کرنا ہوتا, ڈیبیٹ کرنا ہوتا تھا, ہم لائبریری جاتے تھے. یہاں تو آپ ایسے کر کے لیٹے جو ہے سب ٹاپک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اسپیچ کرنی ہے, یہ کر لیجئے آپ, بس آپ کر لیجئے. آپ کر لیجئے, آپ تھوڑا سا حرکت کر لیجئے. لیکن ایک چیز جو اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں, یعنی آپ جیسے لوگ جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کراتے ہیں, یہ بھائی سب ایسے ایسے ہوگا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم سے نہ ہو پائے گا. یہ ہم سے نہ ہو پائے گا والا سین جو ہے, یہ کتنا نقصان دہ ہے آج کی جنریشن کے لیے؟ یہ بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ جنریشن کل کو لیڈر بننے والی ہے, گھر کے سربراہ بننے والے ہیں, ان کی پاپولیشن ہوگی, فردر ان کی فیملی ہوگی, یہ ہو سکتا ہے خاندان کے بڑے بنے. اور آپ سوچیں اگر یہ ان کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں نہیں کر سکتا, اور یہ جھک کے رہیں گے, انٹروورٹ بن کے رہیں گے, تو کیسے لیڈ کریں گے کسی چیز کو؟ ایک انٹروورٹ باپ کے بچے کیسے ہوں گے؟ آپ یہ سوچیں, کیا ان کو کانفیڈنس دے سکے گا وہ؟ آپ چپ چاپ ایک دفتر میں کونے میں بیٹھ کے ایک چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوں گے, آپ وہی چیز گھر لے کے جائیں گے, یا پھر آپ گھر میں جا کے بہت ایکسٹریم ہو جائیں گے, کیونکہ آفس میں جو بندہ بہت دھکے کھاتا ہے, گالیاں کھاتا ہے, وہ گھر آ کے گالیاں دیتا ہے. موسٹ آف دا پیپل جو گھر میں اگریسو ہیں وہ اپنے باس سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ سیٹ رول بتایا جاتا ہے 90% آف کیسز کا. تو کیا آپ وہ بننا چاہتے ہیں؟ اس سے اچھا یہ اپنے اندر ایک ڈسپلن رائیں, اپنا ایک ٹاسک روزانہ کا رکھیں, بستر سے اٹھیں, زندگی کا مقصد رکھیں. ہزاروں آپشنز ہو سکتی تھی جان آنے کی, اس میں سے آپ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں. رائٹ, اللہ نے آپ کو کسی, یا خدا نے آپ کو کسی وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے, اس کو آپ ایسی ضائع کر رہے ہیں کسی بنا مقصد کے. تو کوئی مقصد ڈھونڈیں, ٹاسک بنائیں, ڈسپلن رکھیں کہ روز میں اتنا واک کروں گا, جم کروں گا, اتنی میں پڑھائی کروں گا, دوستوں میں بھی جاؤں گا, میں ہلا گلا بھی کروں گا, سوشل سکلز بھی ڈیولپ کروں گا, گھر میں آ کے امی ابو کی ہیلپ کروں گا. مطلب کیا مسئلہ ہے اس روٹین میں؟ یہ کیوں اتنا عجیب لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹس ایک انسانی فطرت ہے. آپ اگر موٹیویٹڈ ہیں کچھ کام کرنے کے لیے تو یہ آپ انسان ہیں, اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کرسی ہیں, آپ ایک ٹیبل ہیں, یقین کریں. اچھا, ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو کافی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پھر ٹھس ہو جاتے ہیں. یعنی ایک موٹیویشنل اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ ہے, مختلف یونیورسٹیز آپ جاتی ہیں, مختلف اسکیم کے ذریعے آپ لوگوں کو پیغام دیتی کہ بھائی صاحب ہم یہ کر سکتے ہیں. اب آپ کو بھائی رسی میں, گلے میں رسی ڈال کے آپ کو آفس تو نہیں بٹھا سکتے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کیا وہی تو نہیں ہے ہماری بیبے جو چھوٹا اٹھاتی تھی؟ میرے خیال سے وہ ہونا چاہیے. لیکن میں ایک ایڈوائس ہی کرتی ہوں کہ دیکھیں, ایک تو آپ اپنی بک بنائیں, ایک ایسی کتاب یا ایک ایسا چارٹ رکھیں, چلیں کریں اس طرح کی چیزیں ٹرائی کریں, چارٹ رکھیں جس کے اندر آپ کا گول ہو. اچھا, کوئی گاڑی ہے, کوئی گھر ہے, کوئی یونیورسٹی, کسی خاص MBA کرنے کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں, اس یونیورسٹی کا یا اس چیز کی پوسٹر لگائیں اپنے کمروں میں. پہلے نہیں ہوتا تھا, شاہ رخ خان کے, رتک روشن کے لگے ہوتے تھے کہ کہیں ٹکرا جائے, تو آپ اپنے خوابوں کے لگائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا سا وائٹ بورڈ چارٹ رکھیں, اس کے اوپر لکھیں کہ میں روزانہ 8 بجے یہ کروں گا, 10 بجے یہ کروں گا, یونیورسٹی جاؤں گا, واپس آؤں گا, پھر یہ کروں گا, اور اس میں ٹک لگاتے جائیں. اور جب ٹک لگاتے جائیں تو آپ کو ایک سیلف, اچھا بائی دا وے ٹک کا جو ہے نا بہت بڑا سائیکولوجیکل کمال ہوتا ہے, ہمیں بڑا اچھی سیلف موٹیویشن دیتا ہے جب ہم اپنے ٹاسک کے اوپر ایک ٹک لگاتے ہیں, ہرے رنگ سے یا لال رنگ سے. یہ کریں, کم سے کم یہ ٹرائی کریں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی جاتے جاتے, کیونکہ باتیں اتنی آپ خوبصورت کر رہی ہیں, ہر بات ہی جاتے جاتے پیغام ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی چاہتے ہیں جو ہماری ریت ہے, اس شو کے روایت ہے, کہ آپ سے ایک اچھا سا پیغام نوجوانوں کے نام اگر آپ دے دیتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت بھی لے لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, موٹیویشنل اسپیکرز ایک اچھی چیز ہے, ان کو سنیں ضرور,
لیکن آپ کسی کی زندگی کاپی کریں جس نے محنت کی ہے. کسی ایسے شخص کو اٹھائیں, ایک پرسنالٹی اٹھائیں جس کی محنت کی زندگی ہے بہت زیادہ, اور اب وہ آ کے آپ سے شیئر کر رہا ہے کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا. صرف باتوں سے آپ کے خواب نہیں پورے ہوتے, اور پھر آپ ان چیزوں کو کاپی کرنا شروع کریں. بڑے مزے کے ہمارے ایک ون آف آر ایک اسپیکرز ہیں یہاں پہ, اور وہ ایک انٹرپرینور بھی ہیں, پرویز عباسی صاحب, یہی کہتے ہیں کہ پہلے ڈھونڈو کسی کو, کس کی زندگی کے جیسا بننا چاہتے ہو, اور پھر اس کی عادتیں کاپی کرو کہ اس نے کیا کیا ہے, اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں اثر آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کی عادتوں سے نہیں ہوتا, کسی اور کی کرو. ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے زندگی ماشاءاللہ بہت لمبی ہے, لیکن جینے کے لیے بہت چھوٹی سی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے ارم, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مزے کی گفتگو رہی. اور وہی بات کہ وہی صاحب آپ خواب دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں, لیکن اس بڑے بڑے خواب کے لیے جس راہ پر آپ نکلتے ہیں تو کانٹے بہت بچھے ہوں گے, ان کانٹوں کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہے, اور جب آپ اس منزل کی اور پہنچتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے. بھائی صاحب ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.